सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हुजूर के बाद नबियों में सबसे ज्यादा कोई आजमाए गए तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इसीलिए उनका मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही एक शख्स था जिसका नाम नमरूद था, और नमरूद को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। ये नमरूद वो इंसान है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की थी, पूरी दुनिया पे ये हुकूमत करता था, हुक्मरां था। लेकिन जब अल्लाह ने हुकूमत दी तो मगरूर हो गया, गुरूर और तकब्बुर उसमें आ गया। तो जानते हैं जब भी इंसान नेमत पाने के बाद मगरूर होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उससे वो नेमत छीन लेता है। अच्छा, नमरूद की उम्र कितनी हुई? नमरूद की उम्र 1000 साल से कुछ तजावुज कर गया। अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र उस बदबख्त को दी थी। ये एक बात है, मोमिन की लंबी उम्र मोमिन के लिए रहमत है और काफिर की लंबी उम्र उसके लिए अल्लाह का अज़ाब है। तो नमरूद जो था हुकूमत करते करते खुदा होने का उसने दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला उसने कहलवाया। उसने कहना शुरू किया कि मैं रब हूं तुम्हारा और मुझे खुदा मानो। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसा होता है अक्सर कि जिसके पास हुकूमत हो, दौलत हो, मालो मनाल हो, तो लोग उसी की गाने लगते हैं, उसी की बजाने लगते हैं। अब नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं। जब कहा कि मैं खुदा हूं, लोगों ने उसको खुदा कहना शुरू किया। फिर उसने 90 खुदा बनाए, एक दो पे बस नहीं किया। नमरूद ने 90 खुदा बनाए, 90। सितारों की शक्ल में अलग खुदा, सूरज अलग खुदा, चांद अलग खुदा। अब इतने सारे खुदाओं को एक बंदा पूजेगा, इबादत करेगा तो रहेगा कहां? एक खुदा की इबादत इंसान सही से नहीं कर पाता, वो इतनों को कहां पूछते बैठेगा? अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की नालैन के सदके हम पर बड़ा करम फरमाया कि ईमान की दौलत अता की। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो खुद जिंदा है और लोगों को जिंदगियां देता है, खुद खाता नहीं है, अपने बंदों को खिलाता है। उसकी शान क्या है? देखो, उसकी शान अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वक्त इसी पे खत्म हो जाए। चंद चीजें इशारतन बताता हूं। एक कुआं जिसे जमजम का कुआं कहते हैं, आज से 4000 साल पहले ये खुद से निकला। आज भी उसकी गहराई कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन करोड़ों लीटर पानी हर हफ्ता उससे निकलता है। कितने कुएं उसके बाद खोदे गए और सूख गए, आज तक वो कुआं कभी सूखा नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो, हमारे मजहब की हक्कानियत, इस्लाम की हक्कानियत देखो। इसी तरह बेशुमार मौजज़ात है जो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और निगाहों से देख सकते हैं। इस्लाम कितना हसीन तरीन और हक्कानियत वाला मजहब है कि लोग चांद पर गए और चांद पे जाने के बाद बड़े खुश हुए कि हम चांद पर आ गए, और हमने जो वो चांद पे आने के बाद बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब वो चांद पर पहुंचे तो चांद पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये चांद कभी तोड़ा गया था, ये चांद कभी तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद कभी जोड़ा भी गया था। जैसे आईना टूटकर जोड़ा जाए तो उसमें से एक हल्का सा निशान होता है, ऐसे उन्होंने वहां महसूस किया। तो उन्होंने तहकीक की कि इतना बड़ा चांद जो जमीन से बहुत बड़ा है, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, और तोड़ लिया गया तो फिर जोड़ा कैसे जा सकता है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि हाँ, आज से कुछ सदियां पहले एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा था जिसने मिना की वादी में या जबल अबू कुबैस पे खड़े रहकर इशारा करके ही 2 टुकड़े किया था। और तोड़ना तो सबको आता है, लेकिन उन्होंने जोड़ भी दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तोड़ा भी था और जोड़ा भी था। कुर्बान जाएं
جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے انگلی کے، تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے، بس میں سمجھانے کے لیے۔ تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی؟ اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے وجود ناز کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس خدا کی قوت کیا ہوگی؟ ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا؟ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے۔ دیکھو لوگوں نے جو سورج کو چاند کو یہ بنایا نا، خدا بنایا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ سورج کو نمسکار کرو۔ سورج کو اسکولوں میں جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو جائے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کہ سورج کو نمسکار کرو۔ پہلی بات تو مذہب اسلام میں نمسکار کہنا یہی حرام ہے۔ ہم کسی کو عام انسان کو بھی نمسکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں ہمارا اپنا ایک سلام ہے، ہم سلام کرتے ہیں۔ اگر کسی کافر کو بطور ضرورت اس کو کچھ کہنا پڑے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ دیں، گڈ ایوننگ کہہ دیں، اور اپنے حساب سے گڈ آفٹر نون کہہ دیں، یہ آپ کہیں۔ لیکن البتہ ہم نمسکار نہیں کر سکتے، نہ کسی کافر کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اس کو نمسکار کہہ سکتے۔ لوگ نمستے بھی کہتے ہیں، نمسکار بھی کہتے ہیں، اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نمو سویکار۔ تو یہ جو نمو سویکار ہے اس کا معنی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جب انسان کو ہم نمسکار نہیں کر سکتے تو سورج کو کیسے کریں؟ تو اور لوگ سورج کو کیوں نمسکار کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سورج طاقتور ہے، لیکن یاد رکھیں لوگوں نے جب طاقتور سمجھا مٹی کو، تو پتھر سے مٹی ٹکرائی تو مٹی ٹوٹ گئی، تو لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا۔ لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے۔ لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا۔ اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے، یا سورج کی شعائیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے گئے کہ جو مٹی پتھر سے ٹوٹ گئی، جو پتھر آگ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو آگ پانی سے جل گئی بجھ گئی، اور پانی کو پھر سورج ہوا میں بادل بنا کر لے اڑا، اور چاند نے مد و جزر کے ذریعے سے اس کو ادھر سے ادھر اتھل پتھل کر دیا، تو لوگوں کی رائے اس پر آ کر ٹک گئی کہ دنیا میں چاند و سورج سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب دنیا تو اسے طاقتور مان رہی ہے، ایک کو توڑ کر کے بتا دے اور ایک کو واپس بلا کر کے بتا دے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اندر ہے۔ لیکن جب اس کو طاقتور سمجھا تو لوگوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو جب آپ واپس ایک کو بلاؤ گے اور ایک کو ٹکڑے کرو گے تو لوگ تمہیں خدا کہیں گے۔ تو پھر ایک کام کرو، پھر آپ یہ بھی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہے۔ کیونکہ وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے نا، تو یہ بات محبوب آپ کو کرنی ہے۔ تو اللہ نے
گویا کہ وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں بشر، تاکہ عقیدہ وحدانیت رہ جائے۔ تو عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے محبوب کو کہا محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے۔ لیکن لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ اپنی طرح ہیں، کیونکہ اگر اپنی طرح ہوتے تو اشارے سے چاند ٹکڑے نہ ہوتا اور اشارے سے سورج نہ پلٹتا۔ تو یہ تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، تو نہ اپنی طرح بشر سمجھیں گے نہ خدا سمجھیں گے، آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن کچھ بدعقل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یہ سب بیان بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری طرح۔ اس پر تو بہت مرتبہ باتیں ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے، وہ نہیں کہنا، میں صرف تمہید عرض کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا دور تھا، اور بہت اس کی جو وہ شان شوکت دولت شہرت سب کچھ تھی۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا اس طرح سے کہ اس کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارے کے آگے روشنیاں اور نورانیت جو مصنوعی تھی وہ سب مان پڑ جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن اپنا خواب وہ نجومیوں سے پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ دیکھا، یعنی اتنا بڑا الو تھا اس کے، بلکہ اس بدبخت کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر ہی معلوم کر سکے، اس کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں، اتنا بھی اس کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر خود معلوم کر سکے۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور نجومیوں نے بتایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے تیری سلطنت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد ہمیشہ رکھنا کہ جب بھی حکومتوں نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو اللہ نے پھر اس کے خاتمے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے، کیونکہ اصل حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسی جگہ سے شخصیت کو کھڑا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا، اگر میری سلطنت کا کوئی خاتمہ کرنے والا پیدا ہوگا تو میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے دو، نمرود کے چاہنے سے نہیں ہوا تو تمہارے چاہنے سے ہوگا۔ بچے پیدا مت ہونے دو، لگاؤ کسی بھی طرح سے پابندیاں۔ اللہ نے جس کی پیدائش لکھ دی ہے وہ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے رہے گا، وہ تمہاری نگاہوں میں بھی پیدا ہو کر کے رہے گا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ روک نہ لگائیں۔ ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے، اتنے بچے ہوں گے، رکھو گے کہاں؟ پڑھائی کیسے کرو گے؟ کھلاؤ گے کیا؟ تم نے کھلانا ہے، تم نے رکھنا ہے۔ جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے کس کے لیے بنائی؟ جناتوں کے لیے تو نہیں، انسانوں کے لیے بنائی۔ اور ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا تو ان کے لیے نہ کرے گا؟ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لیے جگہ بنا دیتا ہے تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لیے جگہ نہیں بنائے گا؟ کہاں اتنا بڑا بچہ، اتنا سا ماں کا پیٹ۔ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے؟ کبھی بچہ بھی تو دیکھو، 10 منٹ کا بچہ دیکھو اور پیٹ پہ غور کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہ رکھتا کیسے؟ اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو، زندہ نہ رہے۔
ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالت سجدہ میں رہتا ہے، سارے اعضاء کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے۔ ذرا بچے کو 2 منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا۔ اب اگر ذرا ذہن حاضر ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن لیں۔ ماں کے پیٹ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ 2 منٹ سجدے میں رکھے بچہ مر جائے گا، سانس نہ لے سکے گا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو 2 منٹ سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے، مر جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا، نہ میں تم جیسا نہ تمہارے بچوں جیسا۔ حضور سجدہ کر رہے ہیں، یہ شان اللہ کی، میرے رب کی شان ہے۔ حضور کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آ کے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک دب جائے گی، سانس نہیں لے گا، وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور نے سجدہ کیا، گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں، شعور ہے، جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں حالت شباب، حال شباب، ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال گفتگو بہت دور نہ نکلے، شارٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تو فلسفہ قربانی تک کا سفر ابھی آپ کو طے کرانا ہے اور خود بھی طے کرنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیسے قربانی ہوئی، اور آپ لوگ سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت شارٹ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے۔ بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت تارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، حضرت تارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ غلط ہے۔ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہوتا اور نہ نبی کی ماں مشرک ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا، اس لیے مشرک نہیں ہوتی چونکہ جمعہ کے اور رات کے لوگ الگ الگ ہیں، اس لیے اشارہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ مضمون بھی لکھتے ہیں، اخبارات میں نے دیکھا کہ مضمون بھی لکھا تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ قرآن میں آزر کے لیے ابا آیا ہے، تو وہ ابا سے غلطی کھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ باپ تھا اس لیے ابا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انگریزی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ فوفا کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، بڑے ابا کے لیے، سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، انکل۔ انکل بولتے ہیں تو اس سے چچا بھی مراد لیتے ہیں، ماموں بھی مراد لیتے ہیں اور پھوفا بھی مراد لیتے ہیں، انکل۔ ایسے ہی عربی میں جہاں ابا آتا ہے تو اس سے مراد چچا بھی لیتے ہیں اور اب باپ بھی لیتے ہیں اور دادا بھی لیتے ہیں۔ تب ترجمہ کرنے والے کی ہوش مندی پہ ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انگریزی کو آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، پھوفا پر بھی، تو پھر ابا کے لیے جھگڑا کیوں ہے؟ یہ جو قرآن میں اب آیا ہے ابا، اس سے مراد ہے چچا۔ نبی کا باپ کیوں کافر نہیں ہوتا، کیوں مشرک نہیں ہوتا، نبی کی ماں کیوں کافر و مشرک نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے، دیکھیں آپ، ایک مقرر ہے، نعت خواں، ناظم ہے، عالم ہے، مفتی شیخ الحدیث ہے، تقوی، پرہیزگاری سب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بالکل صاف ستھرا ہے، آپ کی زبان میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ شرابی ہے۔ تو جب وہ شراب کے بارے میں تقریر کرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ او چل بڑا آیا ہمیں شراب سے روکنے والا، تیرا باپ تو شرابی تھا۔ بولو یہ دو جملے
اگر وہ بندہ سنے گا تو اس کی گردن نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ شراب کی مخالفت کر سکے گا؟ اگر کسی کا باپ تاش کے پتے کھیلتا ہے، وہ کتنا ہی پاک دامن و پاک باز ہو، اگر وہ تاش کے پتوں پہ تقریر کرے اور چل تاش کے پتے کھیلنے والے آکے بولے چل ہمیں کیا روکنے آیا، تیرا باپ تو تاش کے پتے کھیلتا تھا، بولے اس کی گردن جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اللہ اکبر، اگر کسی عالم فقیہ مفتی محدث شیخ الحدیث کا باپ بگڑا ہوا ہو تو اس عنوان پہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بگڑے ہوئے لوگ آکے اس کے منہ لگیں گے اور کہیں گے تو ہمیں روک رہے جا، تیرے باپ کو روک کیونکہ تیرا باپ تو ایسا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو نبیوں کو شرک کے مخالفت پہ بھیجتا ہے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر نبی کے ماں باپ مشرک ہو جائیں تو جب وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا تو لوگ نبی کو تانا دیں گے، وہ ہمیں شرک کے خلاف تقریر کرنے والے، تیرا باپ تو خود مشرک تھا، تو نبی کی گردن جھک جائے گی۔ اللہ نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، ان کے درد بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشرکین نہیں بلکہ مومن باپ کی گود میں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے ماں باپ دیتا ہے کہ جیسے نبی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی کے ماں باپ جیسے بھی اس دور میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسے کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنایا ایسے، اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو آمنہ مسکرا کے کہتی تھی میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا، عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں، تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں، ابراہیم کے باپ ابراہیم، ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے۔